urduaudiobooks.com पर आप सुन रहे हैं सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालीफ मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी। आवाज़ वजी अहमद सिद्दीकी। प्रोड्यूसर अजहर नियाज। फसल 2। नबूवत के मुताल्लिक़ अक़ल का फ़ैसला। बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि सैकड़ों कारखाने बिजली की क़ुव्वत से चल रहे हैं। रेलें और ट्राम गाड़ियाँ रवा दवा हैं। शाम के वक्त दफ़तन हज़ारों कुमकुमे रोशन हो जाते हैं। गर्मी के ज़माने में घर घर पंखे चलते हैं, मगर इन वाक़यात से न तो हमारे अंदर हैरत व इस्तेजाब की कोई कैफियत पैदा होती है और न इन चीज़ों के रोशन या मुतहर्रिक होने की इल्लत में किसी किस्म का इख्तिलाफ हमारे दरमियान वाक़ होता है। ये क्यों? इसलिए कि इन कुमकुमों का ताल्लुक़ जिन तारों से है उनको हम अपनी आँखों से देखते हैं। उन तारों का ताल्लुक़ जिन बिजली घर से है उसका हाल भी हमको मालूम है। उस बिजली घर में जो लोग काम करते हैं उनके वजूद का भी हमको इल्म है। उन काम करने वालों पर जो इंजीनियर निगरानी कर रहा है उसको भी हम जानते हैं। हमको ये भी मालूम है कि वो इंजीनियर बिजली के काम से वाकिफ़ है। उसके पास बहुत सी कलें हैं और उन कलों को हरकत देकर वो उस क़ुव्वत को पैदा कर रहा है जिसके जलवे को हम कुमकुमों की रोशनी, पंखों की गर्दिश, रेलों और ट्राम गाड़ियों की सैर, चक्कियों और कारखानों में नज़र आते हैं। बस बिजली के आसार को देखकर उसके असबाब के मुताल्लिक़ हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ राय वाक़े न होने की वजह सिर्फ़ ये है कि इन असबाब का पूरा सिलसिला हमारे महसूसात में दाखिल है और हम उसका मुशाहिदा कर चुके हैं। फ़र्ज़ कीजिए यही कुमकुमे रोशन होते, इसी तरह पंखे गर्दिश करते, यूं ही रेलें और ट्राम गाड़ियाँ चलतीं, चक्कियाँ और मशीनें हरकत करतीं, मगर वो तार जिनसे बिजली इनमें पहुँचती है हमारी नज़रों से पोशीदा होते। बिजली घर भी हमारे महसूसात के दायरे से खारिज होता। बिजली घर में काम करने वालों का भी हमको कुछ इल्म न होता और ये भी मालूम न होता कि इस कारखाने का कोई इंजीनियर है जो अपने इल्म और अपनी कुदरत से इसको चला रहा है। क्या उस वक्त भी बिजली के इन आसार को देखकर हमारे दिल ऐसे ही मुतमईन होते? क्या उस वक्त भी हम इसी तरह इन मज़ाहिर की इल्लतों में इख्तिलाफ न करते? ज़ाहिर है कि आप इसका जवाब नफ़ी में देंगे। क्यों? इसलिए कि जब आसार के असबाब पोशीदा हों और मज़ाहिर की इल्लतें गैर मालूम हों तो दिलों में हैरत के साथ बेइत्मीनानी का पैदा होना, दिमागों का इस राज़े सरबस्ता की जुस्तजू में लग जाना और इस राज के मुताल्लिक़ क़यासात व आरा का मुख्तलिफ होना एक फ़ितरी बात है। अब ज़रा इसी मफरूज़े पर सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाइए। मान लीजिए कि ये जो कुछ फ़र्ज़ किया गया है दर हकीकत आलम वाक़या में मौजूद है। हज़ारों लाखों कुमकुमे रोशन हैं, लाखों पंखे चल रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, कारखाने हरकत कर रहे हैं और हमारे पास ये मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं है कि इनमें कौन सी क़ुव्वत काम कर रही है और वो कहाँ से आती है। लोग इन मज़ाहिर को देखकर हैरान व शशदर हैं। भांत भांत की बोलियाँ। हर शख्स इनके असबाब की जुस्तजू में अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है। कोई कहता है कि ये सब चीज़ें आप से आप रोशन और मुतहर्रिक हैं। उनके अपने वजूद से खारिज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्हें रोशनी या हरकत बख्शने वाली हो। कोई कहता है ये चीज़ें जिन मादों से बनी हुई हैं उन्हीं की तरकीब ने उनके अंदर रोशनी और हरकत की कैफियतें पैदा कर दी हैं। कोई कहता है कि इस आलम मादा से मावरा चंद देवता हैं
جن میں سے کوئی قمقمے روشن کرتا ہے، کوئی ٹرام اور ریلیں چلاتا ہے، کوئی پنکھوں کو گردش دیتا ہے اور کوئی کارخانوں اور چکیوں کا محرک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے تھک گئے ہیں اور آخر میں عاجز ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہماری عقل اس طلسم کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور جو کچھ ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کی نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب۔ یہ سب گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مگر اپنے خیال کی تائید اور دوسرے خیالات کی تکذیب کے لیے ان میں سے کسی کے پاس بھی قیاس اور ظن و تخمین کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ ایک جداگانہ آواز اس دوران میں کہ یہ اختلافات برپا ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو، میرے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس ذریعے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان سب قمقموں، پنکھوں، گاڑیوں، کارخانوں اور چکیوں کا تعلق چند مخفی تاروں سے ہے جن کو تم محسوس نہیں کرتے۔ ان تاروں میں ایک بہت بڑے بجلی گھر سے وہ قوت آتی ہے جس کا ظہور روشنی اور حرکت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس بجلی گھر میں بڑی بڑی عظیم الشان کلیں ہیں جنہیں بے شمار شخص چلا رہے ہیں۔ یہ سب اشخاص ایک بڑے انجینئر کے تابع ہیں، اور وہی انجینئر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ اسی کی ہدایت اور نگرانی میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دعوے کو پیش کرتا ہے، لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، سب گروہ مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اسے دیوانہ قرار دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر وہ ان سب روحانی اور جسمانی مصیبتوں کے باوجود اپنے دعوے پر قائم رہتا ہے۔ کسی خوف یا لالچ سے اپنے قول میں ذرہ برابر ترمیم نہیں کرتا، کسی مصیبت سے اس کے دعوے میں کمزوری نہیں آتی، اس کی ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کامل یقین ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی بجن سے ہی یہی قول اسی دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں آتا ہے اور وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیش رووں نے کہی تھی۔ اس کے بعد آنے والوں کا ایک تانتا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے تجاوز کر جاتی ہے، اور یہ سب اسی ایک قول، اسی ایک دعوے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلافات کے باوجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سب کو دیوانہ قرار دیا جاتا ہے، ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر طریقے سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے قول سے باز آ جائیں، مگر سب کے سب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، اور دنیا کی کوئی قوت ان کو اپنے مقام سے 1 انچ نہیں ہٹا سکتی۔ اس عزم و استقامت کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹا، چور، خائن، بدکار، ظالم اور حرام خور نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا اعتراف ہے۔ ان سب کے اخلاق پاکیزہ ہیں، سیرتیں انتہائی درجہ کی نیک ہیں، اور حسن خلق میں یہ اپنے دوسرے ابنائے نو سے ممتاز ہیں۔ پھر ان کے اندر جنون کا بھی کوئی اثر نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کے برعکس وہ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لیے ایسی تعلیمات پیش کرتے ہیں اور ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے مثل بنانا تو درکنار،
بڑے بڑے علماء و عقلاء کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں پوری پوری عمریں صرف کر دینی پڑتی ہیں۔ معاملہ عقل کی عدالت میں ایک طرف وہ مختلف الخیال مکذبین ہیں اور دوسری طرف یہ متحد الخیال مدعی۔ دونوں کا معاملہ عقل سلیم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ جج کی حیثیت سے عقل کا فرض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھ لے، پھر فریقین کی پوزیشن کو سمجھے اور دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی بات قابل ترجیح ہے۔ جج کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے پاس امر واقعی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ خود حقیقت کا علم نہیں رکھتا، اس کے سامنے صرف فریقین کے بیانات، ان کے دلائل، ان کے ذاتی حالات اور خارجی آثار و قرائن ہیں، انہی پر تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کا برحق ہونا اغلب ہے۔ مگر اغلبیت سے بڑھ کر بھی وہ کوئی حکم نہیں لگا سکتا، کیونکہ مثل پر جو کچھ مواد ہے اس کی بنا پر یہ کہنا اس کے لیے مشکل ہے کہ امر واقعی کیا ہے۔ وہ فریقین میں سے ایک کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن قطعیت اور یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا۔ مکذبین کی پوزیشن مکذبین کی پوزیشن یہ ہے، نمبر 1، حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں اور کسی ایک نقطے میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ہی گروہ کے افراد میں بسا اوقات اختلاف پایا گیا ہے۔ نمبر 2، وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ ان میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے کہ ہمارے قیاسات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہیں، مگر اپنے قیاسات کا قیاسات ہونا سب کو تسلیم ہے۔ نمبر 3، اپنے قیاسات پر ان کا اعتقاد، ایمان و یقین اور غیر متزلزل وثوق کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ ان میں تبدیلی رائے کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ان میں کا ایک شخص کل تک جس نظریے کو پورے زور کے ساتھ پیش کر رہا تھا، آج خود اسی نے اپنے پچھلے نظریے کی تردید کر دی ہے اور ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا ہے۔ عمر، عقل اور تجربے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظریے بدلتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، مدعیوں کی تکذیب کے لیے ان کے پاس بجز اس کے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی صداقت کا کوئی یقینی ثبوت نہیں پیش کیا۔ انہوں نے وہ مخفی تار ہم کو نہیں دکھائے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ قمقموں اور پنکھوں وغیرہ کا تعلق انہی سے ہے۔ نہ انہوں نے بجلی کا وجود تجربے اور مشاہدے سے ثابت کیا، نہ بجلی گھر کی ہمیں سیر کرائی، نہ اس کی کلوں اور مشینوں کا معائنہ کرایا، نہ اس کے کارندوں میں سے کسی سے ہماری ملاقات کرائی، نہ کبھی انجینئر سے ہم کو ملایا۔ پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں؟ مدعیوں کی پوزیشن مدعیوں کی پوزیشن یہ ہے، نمبر 1، وہ سب آپس میں متفق القول ہیں، دعوے کے جتنے بنیادی نکات ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے۔ نمبر 2، ان سب کا متفقہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس یا گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں، بلکہ سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ انجینئر سے ہمارے خاص تعلقات ہیں، اس کے کارندے ہمارے پاس آتے ہیں، اس نے اپنے کارخانے کی سیر بھی ہم کو کرائی ہے، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں علم و یقین کی بنا پر کہتے ہیں، ظن و تخمین کی بنا پر نہیں کہتے۔ نمبر 4، ان میں سے ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں ذرہ برابر بھی کوئی تغیر و تبدل کیا ہو۔ ایک ہی بات ہے جو ان میں کا ہر شخص
دعوے کے آغاز سے زندگی کی آخری سانس تک کہتا رہا ہے۔